دنیا کو संवारने में उन्होंने अपनी आखिरत कभी खराब नहीं की। और आज मैक्सिमम मुसलमान दुनिया बनाने में अपनी आखिरत बर्बाद करते हैं। वजह क्या है कि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुनिया कितने दिनों की है, और वो ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आखिरत कितनी है। इंसान का पहला कदम जो फिसलता है वो दुनिया की मोहब्बत की बुनियाद पर, और दुनिया की मोहब्बत इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि अगर दिल के अंदर ये रच बस जाए तो फिर आदमी नबी के नवासे को शहीद करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये दुनिया ही की तो मोहब्बत थी कि करबला में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के दर पे वो लोग हुए। इब्न ज़ियाद कहिए या आम्र इब्न साद कहिए, ये दुनिया की मोहब्बत थी। और फिर आप देखें इमाम हुसैन की आखिरत की मोहब्बत, तो आप देखेंगे दुनिया का सब कुछ देने की बात करने वालों को ठुकरा देते हैं और आखिरत को संवारने के लिए अपनी औलाद को भी कुर्बान कर देते हैं। अब मैं चाहूँगा कि कुरान की रोशनी में थोड़ा सा समझें। मैंने इस मर्तबा पूरी कोशिश की है कि सोच थोड़ी सी दुरुस्त कर दूं, इसलिए कि कोई बड़ा सानेहा अगर समझता हो कि करबला का नहीं है तो ये बेवकूफ़ी है। करबला का दर हकीकत मारका जो है वो इस्लाम को पटरी से उतारने का था, लेकिन इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान करके इस्लाम को पटरी ही पर रखा, उतरने से बचा लिया। और किसी के अंदर ये जज्बा कब पैदा होता है, ये कैफियत कब पैदा होती है, जब उसके दिलो दिमाग के अंदर आखिरत बसी हो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की खुशनुदी बसी हो, तब वो दुनिया की मोहब्बत की बजाय आखिरत की मोहब्बत को तरजीह देता है। अब आइए थोड़ा कुरान से समझें। कुरान एक आईना है। आदमी उसके अंदर जैसा अपने आप को, यानी उसमें जैसे ही देखेगा, जैसे आईने के सामने आदमी खड़ा होता है तो आईना उसकी असलियत दिखा देता है, ऐसे ही आदमी खुद को कुरान के सामने पेश करे तो कुरान वो इंसान कैसा है वो खुद कुरान दिखा देता है। तो मैं कुरान की दो आयतों के ज़रिए आईना और उस आईने में अपनी शक्ल हम देखने के लिए तैयार हो जाएं कि कुरान हमारे सामने एक आईने की शक्ल में है और उसमें हम अपने आप को देखते हैं। और देखें इन दो आयतों की रोशनी में हम कहाँ खड़े हैं और हमारी कैफियत क्या है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया, मन कान युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। जो दुनिया की ज़िंदगी और आराइश चाहता हो, मैं कुरान के इस उसलूब पे कुर्बान, सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी की बात नहीं की गई, आराइश की बात की गई, आराइश की बात की गई। ये बहुत बड़ा टॉपिक है आराइश, मैं इस पर फिर कभी आपके सामने गुफ्तगू करूंगा, इसलिए कि इसके पहलू हैं, ख्वाहिश, आराइश, आसाइश, ये सारे पहलू हैं, इस पर फिर मैं कभी अर्ज़ करूंगा। कुरान ने कहा जो दुनिया की ज़िंदगी और आराइश चाहता हो, आराइश माने ये खूबसूरती वगैरह जो है, जीनत वगैरह है, हम उसमें उनका पूरा फल दे देंगे। अब ये उसमें पूरा फल दे देंगे क्या मुराद, यानी कोई आदमी अगर नेकी करके ये चाहता है कि मेरी नेकी का फल मुझे दुनिया में मिल जाए, कि मैं नेकी करूं इसके एवज के अंदर मुझे दुनिया ही में सब कुछ मिल जाए, तो कुरान कहता है हम उसमें उनका पूरा फल दे देंगे और उसमें कमी न दें।
یعنی ایسا بھی نہیں وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں کوئی کمی نہیں، نیکی کا فٹافٹ سارا بدلہ اس کو دنیا میں چاہیے نا، لے لو. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، یہ وہ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں. آخرت میں پھر ان کے لیے کچھ نہیں. اور پھر ایک لفظ استثناء کا استعمال کر کے کیا ہوگا آخرت میں. دنیا میں تو نیکی کا بدلہ آپ کو چاہیے تھا، مل گیا، تو آخرت میں یا تو جنت یا دوزخ. تو قرآن نے کہا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ الا النار، مگر آگ. یعنی جس نے نیکی کا بدلہ دنیا میں لے لیا اور اس کی تمنا ہے کہ میری نیکی کا بدلہ مجھے دنیا ہی میں مل جائے، تو اسے اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا. آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں سوائے آگ کے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے. یعنی جو کچھ بھی دنیا میں کرتے تھے وہ سب ختم، فنش. اب یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ ہم اپنی سوچ کو درست کریں کہ جتنی بھی نیکیوں کی اللہ توفیق دے، ان نیکیوں کا صلہ ہم دنیا ہی میں نہ حاصل کرنے کی تڑپ رکھیں، بلکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا ان کا سارا بدلہ ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا صلہ تو ہمیں آخرت میں بھی عطا فرما. اس کو میں ایک واقعے کے ذریعے سمجھاؤں تو بہت اچھی طرح آپ سمجھ سکیں گے. ایک بزرگ تھے، ایک سخت آزمائش میں گرفتار ہوئے، بہت سخت امتحان. اور جتنا آدمی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی جتنا دین میں مضبوط ہوگا اتنی ہی سخت اس کی آزمائش ہوگی. یہ حضور نے فرمایا ہے. اور جو دین میں جتنا کمزور ہوگا اس کی آزمائش بھی ہلکی ہوگی. اور سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ان میں بھی سب سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث کا فیصلہ ہے. سخت بیمار ہوئے، سخت آزمائش میں گرفتار ہوئے. ایسی سخت آزمائش کے نکلنے کی کوئی راہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بہت غور سے سنیے گا، میں سمجھتا ہوں یہ سبق اگر دل میں بیٹھ گیا نا تو زندگی میں انشاءاللہ انقلاب پیدا ہوگا. جب کوئی سبیل نظر نہیں آئی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، میری نیکیوں میں سے جو نیکی تجھے بہت زیادہ پسند ہو اسے تو قبول کر کے مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے. ابھی جیسے ہی انہوں نے دعا کی کہ تھوڑی ہی دیر کے اندر مصیبت سے چھٹکارا مل گیا. اب جیسے ہی مصیبت سے چھٹکارا ملا وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ مصیبت سے تو نجات مل گئی، تکلیف سے تو نجات مل گئی، اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور مصیبت سے تو نجات مل گئی، اب رو کیوں رہے ہیں آپ؟ تو جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت اگر اللہ کہہ دے تیری ساری نیکی کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا، اب آخرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا ہو؟ ہم اپنی سوچ کو دیکھیں اور اپنی فکر کو دیکھیں، وہ کون سی نیکی ہے جس کا بدلہ ہم دنیا میں نہیں چاہتے؟ ہم ہر نیکی کا بدلہ اسی دنیا میں چاہتے ہیں، ہر اچھے کام کا بدلہ اسی دنیا میں چاہتے ہیں، ہر بھلائی کا بدلہ اسی دنیا میں چاہتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخرت میں کچھ بھی میسر نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں سوائے جہنم کی آگ کے. اور یہ آیت کریمہ
ممکن ہے کہ منکرین سے متعلق نازل ہوئی ہو، لیکن سبق اس میں ہمارے لیے بھی یہ ہے، اس لیے کہ ان کے اعمال جو ہیں، منکرین کے اعمال، ان کا بدلہ تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں مل جائے گا، لیکن جو مومنین ہیں ان کی نیکیوں کا بدلہ اگر وہ دنیا کی تمنا نہیں رکھتے تو اللہ آخرت میں ان کے اعمال کا بدلہ انہیں عطا فرمائے گا۔ یہاں سے ہمیں سبق ملا کہ ہم جو بھی نیکی کریں اس کے بدلے کے حوالے سے دنیا ہی میں مل جائے، یہ تمنا کی بجائے ہم یہ کریں مولا تو اسے دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما، اور ہر نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں نہ چاہیں۔ میں اتنے زمانے سے نماز پڑھتا ہوں، ابھی بھی کنگال ہوں، اتنے اوراد و وظائف پڑھتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، فلاں یہ کرتا ہے، نہیں، آپ کو کیا معلوم کہ قدرت نے آخرت میں آپ کے لیے کیا ذخیرہ کر رکھا ہے، یہ نہیں معلوم۔ اسی لیے قرآن نے فکر دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کل کے لیے تم نے کیا آگے بھیجا ہے ذرا سوچو۔ کس کل کے لیے؟ جس کل یعنی آخرت میں نہ تمہارا باپ تمہیں کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ دوست کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ذرا غور کرو اس آخرت کے لیے تم نے کیا جمع کر رکھا ہے۔ تو ایک سوچ ملی کہ ہمیں اللہ کی بندگی یا نیکی کرنی ہے تو بدلہ آخرت کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے، مولا اسے قبول کر کے ہمارے لیے آخرت کے لیے جمع کر دے۔ اس کو خزائن العرفان میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھیے جو بات میں نے عرض کی شان نزول میں وہی ہے اتفاق سے، کہ ضحاک نے کہا یہ آیت مشرکین کے حق میں ہے کہ اگر وہ صلہ رحمی کریں یا محتاجوں کو دیں یا کسی پریشان حال کی مدد کریں یا اس طرح کی اور کوئی نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ وسعت رزق وغیرہ سے ان کے عمل کی جزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو ثواب آخرت کے معتقد نہ تھے اور جہادوں میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے شامل ہوتے تھے۔ اب اس آیت کریمہ کے حوالے سے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ کوئی بھی عمل، جیسا کہ منافقین کے حوالے سے فرمایا گیا کہ منافقین کی علامت بتائی گئی، اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وعدہ خلافی کرنا، یہ منافق کی علامت ہے، جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے۔ تو یہ جو علامات نفاق بتائی گئیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہ بھی علامت نفاق میں سے ہے کہ انسان اپنی نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں چاہے۔ انسان مومن اگر ہے تو اپنی نیکی کا بدلہ آخرت میں چاہنے کی اس کے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ایک اور آیت کریمہ، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ جو یہ جلدی والی چاہے، جلدی والی کیا ہے؟ دنیا جلدی والی ہے۔ دنیا کا معنی بھی آپ نہیں سمجھتے، میں کبھی بتاؤں گا، یہ دنا سے ہے یا دنی اس کا مادہ ہے، اس کے معنی جلدی۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ قیامت کے دن اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شب معراج کے سفر کے بارے میں فرمایا گیا او ادنا، حضور یعنی آپ اور قریب ہو جاؤ، ادنا اور قریب، یہ دنیا بھی اسی سے بنی یعنی بہت قریب، اس کا بدلہ جلدی جلدی نظر آتا ہے، آخرت کا تو نظر نہیں آتا، اسی سے دنیا ہے۔ دنیا کا جو معاملہ ہے وہ ہم کو جلدی جلدی کیش میں چاہیے، فوراً چاہیے، ابھی ابھی چاہیے۔ تو انسان اس جلدی ملنے والی چیز کو پیار سے دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ جلدی مل جائے، آخرت کا صبر نہیں کرتا۔ تو قرآن کہتا ہے جو یہ جلدی والی چاہے ہم اسے اس میں جلد دے دیں گے، پھر اس کے لیے جہنم کر دیں کہ اس میں جائے مذمت کیا ہوا دھکے کھاتا۔ جو اپنی نیکی کا بدلہ اسی دنیا میں جلدی جلدی چاہے
تو اللہ فرماتے ہیں اسے دے دیں گے، دے دیں گے۔ میں زندگی گزارنے والوں کے یہاں دیکھیے کوئی کمی نہیں، فلاں کے یہاں شادی میں اتنا خرچہ ہو رہا ہے، اربوں روپیہ لگا رہے ہیں، ان کو کوئی کمی نہیں۔ مسلمان کے یہاں تو بہت پریشانی ہے یہ، تو ان کو اس آیت سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ نے ان کے لیے یہ دنیا میں سب کچھ دے دیا، آخرت میں دھکا کھائیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ لیکن مومن کے لیے کیا ہے؟ اب آگے سنیے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ایمان والا، تو انہیں ان کی کوشش ٹھکانے لگی۔ ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، تمہارے لیے رب کی عطا سے اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں۔ یعنی وہ دنیا چاہتے ہیں، ہم ان کو دنیا دے دیں گے، اور اگر تم مومن ہو اور آخرت چاہتے ہو تو سن لو، ہم تمہیں آخرت عطا کر دیں گے اور اس میں تم کو اچھا ٹھکانہ نصیب ہو جائے۔